सुहाग रात से डर कर तुम मुझसे आके तलाक मांगने लग गई हो। चलो आज रात तुम्हें सिखा देता हूँ कैसे मनाते हैं। तामिल ने कांपती हुई नीलोफर को बेड पे धक्का दिया। जब से नीलोफर को उसकी कज़न ने इस बारे में बताया था वो डर रही थी। तामिल शर्ट के बटन खोला, उसके दुपट्टे को उतारने लगा। तामिल दूर रहें, रुखसती नहीं हुई, गुनाह मिलेगा। उसकी मासूमियत पर तामिल को गुस्सा आया। अभी बताता हूँ, गुनाह होता है या सवाब। कल रात हो या आज रात, काम तो एक ही करना है। वो बेताबी से नोचता हुआ उसके ऊपर झुका। वो सिसकती मुज़ाहमत करती रही। वो अपना हक वसूल कर गया। वो एक दफ़ा उठी। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। वो चेहरे पे पसीना आया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता तामिल के कमरे के दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। तामिल जो अभी ही शॉवर लेके निकला था, उसे हैरत हुई थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन कमरे में आ गया? ये सोचते हुए उसने जाके कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने नीलोफर को देखा तो हैरत हुई थी। डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। क्या हुआ है नीलोफर, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? उसने संजीदगी से पूछा। लेकिन निकाह के बाद उन दोनों के दरमियान ज़्यादा कोई बात नहीं हुई थी। अब रुखसती से एक दिन पहले यूँ अपने कमरे में देख के थोड़ा परेशान हुआ। अच्छा अंदर आ जाओ, कोई बात करनी है। वो अंदर आ गई। मुझे आपसे बात करनी है, वो उंगलियों को चटकते हुए बोली थी। अभी ही तो अपनी कज़न से इतनी लंबी बातें सुनने के बाद वो सीधा उसके कमरे में आ गई थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो नरमी से पूछने लगा। मुझे आपके साथ रुखसती नहीं करवानी, वो उंगलियों को चटकते हुए बोली। वो सामने बैठे हुए शख्स की पेशानी पे बल नमूदार हुए। क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? वो एकदम से चिल्लाया। आहिस्ता बोलो, कोई उठ जाएगा। वो घबराते हुए बोली। हाँ तुम्हें सबके उठने की फ़िक्र है, लेकिन ये नहीं कि तुम क्या बकवास कर रही हो। वो एक दफ़ा फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरे साथ शादी ना करें, आप मुझे तलाक दे दें, बल्कि आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। जो कि आप बाबा जान को, बाकी घर वालों को बोलो, आपको मेरे साथ रुखसती नहीं करनी। वो अटक अटक के एक एक लफ्ज़ बोल रही थी। तामिल ने उसके कंधों से पकड़ के पीछे दीवार के साथ लगा दिया। नीलोफर देखो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्यों फजूल बातें कर रही हो? अच्छा किसी ने कुछ कहा है क्या? अब की बार वो नरमी से उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला। वो नीलोफर से बेइंतहा मोहब्बत करता था, कभी ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। उसकी मासूमियत से वो बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर आज उसे जी भर के गुस्सा आ रहा था। चलो बताओ, शाबाश, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? मम्मा ने कुछ कहा है? बाबा जान ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ कहा है तो बताओ मुझे, वो नरमी से पूछे जा रहा था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। आँखों में से आंसू बहने लगे। बस मुझे आपके साथ रुखसती नहीं करनी। उसके लिम्स को महसूस करती हुई पूरी की पूरी कँपकँपा रही थी। उसके ठंडे हाथ अपनी गालों पे महसूस करते हुए पीछे पीछे हो रही थी। वो मुझे आपके साथ नहीं शादी करनी, आप बहुत जालिम किस्म के हो। आप मेरे साथ, इससे आगे वो कुछ बोल नहीं रही थी। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ मुझे बताओ। तुमने तलाक वाली बकवास क्यों की? किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाली है? बताओ मुझे। अभी तुम किसके कमरे में थी? वो कहने लगी। अभी मैं हानी के कमरे में थी। हानी आपी के कमरे से आई हूँ। तो हानी आपी ने तुम्हें क्या बोला है?
اگلے ہی لمحے وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے، انگلیاں چٹکتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اتنی چھوٹی سی بات کی وجہ سے تم مجھ سے طلاق لینے آ گئی ہو؟ میرے علاوہ بھی اگر کسی کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی تو تمہاری زندگی ویسی ہی ہوگی۔ شادی کے بعد تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اسے بتانے لگا، لیکن مجھے نہیں کرنی شادی، آپ بھی بتا رہی تھیں۔ اس سے آگے وہ مزید جو باتیں بتائے جا رہی تھی، اس کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ یہ ہانی کا بھی دماغ خراب ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا فضولیات تمہارے دماغ میں ڈالے جا رہی ہے۔ اچھا تم ریلیکس ہو جاؤ، اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے نرمی سے بولا، تو وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ سب کو بول دینا، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ تامل کو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا دیکھ کے وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اب اپنی شرٹ تمہیں بتانے لگا ہوں، کل رات میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، آج ذرا پریکٹس کر لیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اسی کے بازو سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ اس کی شرٹ کے آدھے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ چھوڑیں مجھے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ایسے گناہ ملے گا؟ نکاح ہو چکا ہے تو پھر ہمیں گناہ کیوں ملے گا؟ وہ سنجیدگی سے اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا، کیونکہ ہم اپنی رخصتی نہیں ہوئی تو گناہ ہوگا نا یہ سب کچھ کرنے سے؟ بس بعد میں وہ نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن تمہیں پہلے ان سب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ پتہ تھا مجھے، اب کی بار وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تمہیں پتہ تھا تو ہانی کے کہنے پہ آ کے تم یہاں مجھ سے طلاق مانگ رہی ہوتی۔ دیکھو تم میرا دماغ خراب کر رہی ہو، آرام سے جا کے کمرے میں سو جاؤ۔ اب کی بار وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا دوبارہ سے اسے جانے کا کہنے لگا۔ نہیں، جب تک آپ یہ نہیں بولیں گے آپ صبح صبح طلاق دے دیں گے، کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں گے، میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتا ہوا ایک دم سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا جھکا۔ شاید ٹینشن کم کرنے کا اس کے پاس بس ایک آخری حل یہی بچا تھا۔ لڑکی کا تو پہلے لمس، اس کی پہلی قربت محسوس کر کے وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ خبردار، جو تمہاری رونے کی یا سسکنے کی آواز آئی پیچھے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دونوں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اس کے اوپر جھکا ہوا تمام تر فاصلے ختم کیے جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ دوپٹے کی طرف تھا۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو گناہ ملے گا۔ وہ دوبارہ یہی بات کہہ رہی تھی، کوئی گناہ نہیں ملتا، تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ چھوڑیں، یہ جو ڈر تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے آج ختم کر دوں گا، تاکہ کل مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے لا کے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا اس کے ہاتھوں کو بیڈ کے ساتھ لگا گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ پلیز چھوڑیں نہ مجھے، کیا کر رہے ہیں پلیز؟ وہ بار بار ایک ہی بات بولے جا رہی تھی۔ شدت سے رونے لگی۔
جب وہ اسے دور ہوا، اس کی ہچکیاں اور سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ میری جان، یہی تو محبت ہوتی ہے۔ محبت کر رہا ہوں تم سے، پیار کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ شدت سے چوما۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میں صبح سب کو بتاؤں گی آپ نے میرے ساتھ کیا گناہ کیا ہے۔ یہ گناہ نہیں ہوتا۔ تم سب کو بتاؤ گی تو خود ہی تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ مجھے تو ذرا بھی پرواہ نہیں، ٹکے کی بھی پرواہ نہیں، کون کیا سوچتا ہے، کیونکہ تم تو میری بیوی ہو۔ اس کی باتیں سن کے وہ مزید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ روتے ہوئے بولی، تم بہت گھٹیا ہو۔ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ وہ اسے ایک دم سے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر گیا۔ میں بتاؤں گی سب کو، یہ گناہ آپ نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جب اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگا کے اس کے گرد بازو حائل کر گیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ یہ اپنی گردن کے نشان صبح چھپا دینا۔ اگر کسی نے اس بارے میں پوچھا تو جواب تم نے خود ہی دینا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے کو چوم چکا تھا۔ وہ گھبرا گئی، اپنی گردن کے نشانات دیکھنے لگی۔ وہ یہ کیسے چھپائے گی؟ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے، پوری کی پوری کپکپانے لگی تھی۔ وہ تو معصوم سی لڑکی تھی، کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ اس کے ساتھ اتنا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ تو ان سب کو بھی گناہ سمجھ رہی تھی، جس کی وجہ سے گھبراتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک شاور کے نیچے کھڑی روتی رہی۔ اب اس شخص کو احساس ہو رہا تھا کہ اسے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے وہ کر گیا تھا۔ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، کل بھی تو یہی سب کچھ ہونا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی، اور وہ ابھی تک اس لڑکی کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ رات اسے سکون کی نیند نہیں آئی۔ صبح صبح وہ نیلوفر کے کمرے کی طرف گیا۔ اسے کمرے کے سامنے دیکھا۔ ساری کزنس کہنے لگیں، آج آپ کے پاس ہی آئے گی، اتنی بتابی اچھی نہیں ہوتی، ابھی سے آپ اس کے پیچھے پیچھے آ گئے ہیں۔ ان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، مجھے نیلوفر سے کچھ بات کرنی ہے، جس کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھول کے بند کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ابھی تک ان نشانات کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے صبح سے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں اپنے سیلون پہ تمہیں لے جاؤں گا۔ میں نے خود بکنگ کروائی ہوئی ہے تمہارے سیلون کی، وہاں لے جاؤں گا، تو اس بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رونا تو بند کرو، کیوں رو رہی ہو؟ اس بارے میں سب مجھ سے سوال پوچھیں گے، پارلر والی کو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے بولا ہے پارلر والی ہماری اپنی ہے، کوئی تم سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا، بس رونا بند کرو، آپ نے گناہ کیا میرے ساتھ۔ وہ بار بار ایک ہی لفظ بولے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، یہ گناہ نہیں، بس تم بلا وجہ سوچ رہی ہو۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت، شدید نفرت۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے بھائی، جتنی نفرت کرنی ہے کر لو،
آنا تو میرے پاس ہی ہے، تمہاری ساری نفرت کو محبت میں بدل دوں گا۔ چلو ابھی اچھے سے ابھی تو کسی چیز سے چھپا لو، ورنہ سب کو شک ہو جائے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے آنکھ کا کونا دبا چکا تھا، وہ بالکل شرم سے لال ہو گئی۔ وہ اس کی گال کو چومتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، اور یہ سب کچھ اتنی اچانک کیا کہ وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر گیا، پیچھے پیچھے اس کی کزنز کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئیں۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے چہرے سے خون چھلکنے لگ جائے گا، اس قدر وہ لال ہو رہی تھی۔ اس کی سفید، اس کے ہنسنے لگی تھی اس کی کزن۔ کیا بات ہے بھائی، اتنا زیادہ شرمایا جا رہا ہے؟ آخر کو ہونے والا شوہر، مطلب جو ہو چکا ہے، جس کے پاس آپ کو جانا ہے، وہ آپ کو ایسا کیا کہہ کے گئے ہیں کہ آپ سے تو نگاہیں نہیں اٹھائی جا رہی؟ ہانی نے اس کی گال کو چھوا تھا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے اس نے زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی تھی، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں نمی تیر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اس چیز کو گناہ سمجھ رہی تھی، کیونکہ یہ چیز معاشرے میں عام نہیں ہوتی۔ زیادہ لوگ اس کو گناہ کی ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ گناہ نہیں ہوتا رخصتی سے پہلے میاں بیوی کا قریب جانا۔ مگر وہ اپنی معصومیت کی وجہ سے کچھ جانتی نہیں تھی۔ اس کی ماں تو نہیں تھی جو اسے بتاتی۔ ساری زندگی وہ تائی جان سے ڈرتی رہی، نہ ان سے کبھی کوئی سوال کیا، نہ کبھی کچھ پوچھا۔ ہانی اسے جو بول دیتی تھی وہی سمجھ لیتی تھی۔ پارلر والی کے سامنے بیٹھی ریڈی ہو رہی تھی۔ پارلر والی عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ آج آپ کی رخصتی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، آپ کے ہسبینڈ نے بتایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو، اس وجہ سے پریشان نہیں ہوتے۔ وہ آپ کا شوہر ہے، اس نے یہ سب کچھ کر لیا تو یہ اس کا حق تھا۔ دل میں سوچنے لگی، ہاں آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ لوگ تو اتنی بولڈ ہوتی ہیں، اتنی باہر گھومنے پھرنے والی ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے نارمل ہوگا، مگر میرے لیے تو نہیں۔ وہ یہ باتیں دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی۔ پارلر والی اس کا میک اپ کرنے کے بعد جیسے ہی آئینے کے سامنے بٹھایا تو وہ خود کو پہچان نہیں پائی۔ اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی روپ بکھرا ہوا تھا۔ پارلر والی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آج تو تم بیچارے تامل کے دل پہ بجلیاں گرانے والی ہو، اس قدر خوبصورت لگ رہی ہو۔ کچھ نہ تامل کی قربت کا تمہارے چہرے پہ اس قدر روپ آیا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی، کہنے لگی، کب تک تامل مجھے لینے آئیں گے؟ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، لگتا ہے چھوڑ کے جانے کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہیں۔ پارلر والی کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے پوری عمر گزار دی تھی، کبھی اسے کسی قسم کی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ زندگی میں ایک اذیت اور تکلیف برداشت کی تھی۔ کافی دیر پارلر میں بیٹھی رہی۔ جب اسے معلوم ہوا تامل اسے لینے آ چکا ہے، تامل بول کے گیا تھا وہ خود ہی اسے لینے آئے گا، وہ اسے خود ہی لینے آ چکا تھا۔ جب وہ کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ وہ باہر آئی، اس نے بڑا سا گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کے، جناب مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گی؟ اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے بولا، جہاں بھر بھر کے مہندی لگائی گئی تھی وہ زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، بالکل ہاتھ ٹھنڈا پڑ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔
اتنا تو تم نکاح کے وقت بھی نہیں کانپی جتنا اب کانپ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتا ہوا بولا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلو ٹھیک ہے جناب، مرضی آپ کی، نہیں بات کرنا چاہتے تو ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کافی وقت بعد گاڑی ہال کے سامنے رکی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سب سے پہلے بڑا سا گھونگھٹ اٹھایا، اس کے دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی پیشانی کو نرمی سے چوم گیا۔ اس کا دل کانپنے لگا تھا، پوری کی پوری کانپنے لگی تھی۔ تامل سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تامل اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہوا اسے ہال میں لے کے داخل ہوا۔ سب لوگوں کی نگاہوں کا مرکز وہ دونوں بنے ہوئے تھے۔ گلاب کے پھولوں کی برسات کی جا رہی تھی اور وہ بالکل تامل کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ابھی بھی نمی تر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کسی قسم کے کوئی جذبات نہ ہوں۔ تامل کے پہلو میں بالکل سکڑی سمٹی ہوئی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو لا کے بس اسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رخصت ہو کے جانا تھا۔ اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سے آنسو تیر رہے تھے۔ نہ جانے کیا کچھ تھا جو وہ برداشت کیے جا رہی تھی۔ وہ اکثر اس کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے تامل کے کمرے میں بہت کم آئی، ہمیشہ ہی تامل سے دور رہتی تھی۔ آج اس کی بیوی بن کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ تامل کمرے میں داخل ہوا، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ کل رات والا واقعہ بار بار یاد کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی۔ کل آپ نے میرے ساتھ گناہ کیا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں تم اس چیز کو گناہ سمجھتی ہو؟ بتاؤ مجھے، کس نے بولا ہے وہ گناہ ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ہے وہ گناہ ہوتا ہے، میری رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے رخصتی سے پہلے رخصتی والا کام کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، آج ہم اس گناہ کو دھو لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگا۔ اچھا، میرا نام کہاں لکھوایا ہے؟ میری خوبصورت سی دلہن نے۔ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک رات میں ایسا کرے کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ جائے۔ اس کی غربت میں بیٹھے ہوئے ابھی بھی کپ کپائے جا رہی تھی۔ چلو بتاؤ نا، کہاں نام لکھا ہے؟ آہستگی سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ پہ اس کا نام دکھانے لگی۔ اتنا چھوٹا سا یہ نام تم نے دیکھ کیسے لیا ہے، وہ بھی گلاسز کے بغیر؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے نظر آ جاتا ہے۔ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا، اس کی تھوڑی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ وہ ڈر بھی رہی تھی۔ ایک عجیب سا سکون تھا اس کے لمس میں۔ اس کا شوہر تھا، اس کی غربت میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی، مگر بار بار رات والا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا اور اسے تکلیف اور اذیت ہونے لگ جاتی۔ آہستگی سے اس کے جھمکے اتارتا ہوا اس کی کان کی لو کو چوم گیا جو سرخ ہو چکی تھی۔ وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ آپ ایسا نہیں کریں نا۔ وہ رونے لگی، اس کے کندھے سے لگی، بہت شدت سے روئی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی زیادہ رو کیوں رہی ہو؟
مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اب کی بار پھر سے وہی نرمی سے سوال کرنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی ہی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، مجھے سونا ہے، بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ نیند آئی ہوئی ہے؟ لیکن مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ تمہیں نیند آئی ہوئی ہے اور تم چینج کرنا چاہتی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں نے بولا ہے نا، مجھے چینج کرنا ہے۔ آپ کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب کی بار وہ اتنی شدت سے غصے میں چلائی کہ وہ خود بھی حیران ہو گیا۔ اتنے سال اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا یہ غصہ اس نے آج پہلی دفعہ دیکھا۔ اوکے ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ بھی کسی قسم کی اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے نرمی سے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے میری جان، اٹھو اور تم چینج کر کے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود وہیں بیٹھا تھا۔ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ کوئی تو مسئلہ ہے اس کے ساتھ، کسی نے تو اسے کچھ کہا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کافی وقت بعد وہ چینج کر کے آئی۔ اس کے بال بھی گیلے تھے، شاید شاور لے کے آئی تھی۔ آنکھوں سے میک اپ ہٹا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے بنے ہوئے تھے جو کہ اس نے کل تک نہیں دیکھے۔ مطلب وہ پوری رات سوئی نہیں، مگر اس نے صبح خود بھی نہیں دیکھا، شاید صبح بھی تھے۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی زیادہ ہائپر ہو رہی ہو، اداس ہو رہی ہو؟ تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ وقت دوں، تو میں تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی بھی وقت دیں تو کیا فائدہ؟ کل آپ سب کچھ کر چکے ہیں نا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ کیونکہ وہ میرا حق تھا، اور چاہے میں رخصتی سے پہلے اپنا حق وصل کروں یا بعد میں، یہ میری مرضی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میرا وجود میری مرضی چلنی تھی، مگر آپ نے کیوں چلائی؟ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم کیسا بیہیو کر رہی ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ تو وہ سہم گئی۔ مجھے سونا ہے، یہ کہتے ہوئے جا کے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، تکیا بھگو رہے تھے، اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ بار بار سوئی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، اسے پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ ہائپر ہو جاتی۔ جب اس کے پاس جاتا، اسے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا، آہستگی سے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے کے اس کی گردن کو چوما تھا۔ اگر تم مجھے بتانا چاہو تو بتا سکتی ہو، یہ مجھے کچھ بھی نہیں بتانا، یہ کہتے ہوئے وہ سے دور ہو گئی۔ اس کے چچا اپنی طرف کرتا ہوا کہنے لگا، کیوں نہیں بتانا؟ شاباش، بتاؤ نا۔ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے ابھی تک کل والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کچھ باتیں، کچھ کزنس کی باتیں، سب کچھ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، بالکل دامل کے ساتھ چپکی ہوئی سو رہی تھی۔ اس کے گرد شدت سے چلایا جائے، اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹاتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا۔ جاؤ پھر، اپنی ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ اب اپنا اتنے پاس کیوں آئے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اب ظاہر ہے تمہارا شوہر ہوں، اتنے ہی پاس آؤں گا نا؟ نہیں، آپ نہیں ہیں، بس غصے میں بولی۔ اچھا نہیں ہوں، کوئی بات نہیں، مان لیا جی، میں آپ کا شوہر نہیں ہوں،
یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ فریش ہو جاؤ، نیچے سب لوگ ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما، خود فریش ہونے چلا گیا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہاں پھنس چکی ہوں؟ یہ کتنے اچھے ہیں، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مجھے زندگی میں کبھی کسی نے ایسی محبت نہیں دی، لیکن ہانی آپی کی باتیں میں کیوں نہیں بھول پاتی؟ کیوں نہیں میرے اندر سے خوف نکل رہا؟ کیوں نہیں میں اس خوف کو ختم کر پا رہی؟ کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ اس نے اپنے بالوں کو شدت سے دبوچا ہوا تھا اور نہ جانے کتنی دیر تک وہ وہاں بیٹھی رہی تھی۔ وہ جب شاور لے کے باہر آیا تو ابھی تک بیڈ پہ بیٹھی ہوئی گہری سوچوں میں گم تھی، اور اس نے شدت سے اپنے بالوں کو دبوچا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے ہاتھوں کو اس کے بالوں سے آزاد کرتا ہوا بولا تو وہ ایک دم سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے چہرے کے بعد اسے اس کا وجود بھیگے پانی اس کے چہرے پہ لگنے لگا، مگر اس کے سینے سے لگی شدت سے روئے جا رہی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھو مجھے بہت زیادہ ٹینشن بن رہی ہے، بہت غلط ہے، مجھے پریشان مت کرو اور بتاؤ، وہ نرمی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، مجھے آپ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، ڈرنے کی، خوف محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاباش، اب بتاؤ کیوں خوف محسوس ہوتا ہے؟ خوف محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاباش، آپ میرے ساتھ ہیں۔ روز رات ہوا تھا، کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کرتا، وعدہ کرتا ہوں میں کچھ نہیں کرتا۔ جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہارے پاس بھی نہیں آؤں گا، اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا۔ لیکن ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازے کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، چلو فریش ہو کے جلدی نیچے آؤ، پھر مل کے نیچے ناشتہ کرتے ہیں، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے دروازہ کھول کے دیکھا، ملازمہ کھڑی ہوئی تھی، نیچے بلا رہی تھی۔ اس نے کہا، بس ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ کافی وقت بعد جب وہ شاور لے کے باہر آئی تو ابھی تک اس کی آنکھیں یہی بتا رہی تھی جیسے وہ بہت زیادہ روتی رہی ہو۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے وہ نیچے آ چکے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے سبھی لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ نیلوفر کے بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا بابا۔ تم روتی رہی ہو کیا؟ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ تایا جان کی بات سن کے زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، نہیں تایا جان، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے مجھے بھلا کیا کہنا ہے؟ ان کی اتنی ہمت، میں نے آپ کو بتا کے ان کی ہڈیاں نہیں توڑوا دینی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو سبھی لوگ ہنسنے لگے۔ وہ حیرت سے نیلوفر کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کمرے میں تو اسے بات نہیں ہوتی تھی اور یہاں ہڈیاں توڑوانے کی بات کر رہی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کا کیا ارادہ ہے؟ کیا مطلب سب کچھ ریڈی ہے نا؟ لیکن تم مجھے خوش نہیں لگ رہے۔ میں نے کہا شاید تمہارے زیادہ ہو کے ولیمہ کینسل کر دیں۔ نہیں بابا جان، ایسی بات نہیں۔ تامل اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ بس خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ اس کے بعد واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی جب ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ وہ نشانات کو دیکھتے ہوئے بولی، فوراً سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ ہانی نے ہنستے ہوئے کہا، میں دیکھ چکی ہوں،
دیکھو میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، ان سب سے خوف ڈر محسوس نہیں کیا جاتا میری جان، سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زندگی میں یہ سب کچھ نارمل ہے، تم بہت معصوم تھی، میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں یہ چیزیں، یہ چاندی، یہ سٹوری۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم ان سب کے بارے میں پتہ ہوگا۔ مجھے کچھ پتہ تھا، مجھے سب کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کو چٹکتے ہوئے بولی تھی، تمہیں پتہ ہے شوہر بہت خوش قسمت لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو دامل جیسے شوہر ملتے ہیں۔ بہت مشکل ٹائم گزارا ہے تمہارے ساتھ، مما نہیں تھی، تمہارے بابا یہاں نہیں تھے، تم اکیلی ہوتی تھی، مجھے ہر چیز یاد ہے۔ تم پہ ظلم اور ہم لوگوں چاہا کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، لیکن دیکھنا اب تم پاس آ گئی ہو نا میرے، بہت زیادہ محبت دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہانی کے کندھے سے لگ گئی، کیا سچ میں تامل مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ دامل تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اس نے تمہیں تو شادی کی، نکاح کیا، جائز رشتہ بنایا، ابھی تک یہ سوچ رہی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میری جان، یہ سوچنا بند کر دو۔ تامل تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تامل تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسے دور ہوگی تو وہ بھی تم سے دور چلا جائے گا۔ اس کے کندھے سے لگے ہوئے بولی تھی، ابھی تک بھی ایک بات نہیں الجھایا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ اس کے قریب کیوں آیا؟ آپ ہی اس رات جب آپ نے مجھے اتنا کچھ بتایا تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں تامل کے کمرے میں گئی اور اس رات ہم دونوں کے درمیان، اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ راستہ ایسی آواز اسے بتانے لگی اور وہ اپنی پیشانی پہ تھپڑ لگاتے ہوئے کہنے لگی، پاگل لڑکی، میں گناہ والی بات کیا ہو گئی؟ چلو ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، تم شاید بہت زیادہ معصوم ہو، بہت زیادہ معصوم، اس وجہ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان مت ہو۔ اس کی پیشانی کو شدت سے چوما تو وہ کہنے لگی، آپ ابھی مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اب میری جان میرے لیے بہت زیادہ ہے، رونا شونا بالکل نہیں، اوکے میری جان، میری زندگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے، تامل کے ساتھ اچھا سا بیہیو کرنا، یہ نہ ہو کہ مجھے پتہ نہ چلے تامل کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر گیا، میڈم نہیں کہتی۔ اس نے ہانی کے ہاتھ کو چوم لیا۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، ویسے تامل آپ کا کہتا ہے ہانی چڑیل، وہ بعد میں تامل کو دیکھ لوں گی، تامل مجھے کیا کہتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کل سے زیادہ تو آج وہ خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ آج اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، ہانی کے سمجھانے پہ کافی زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ تامل نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی، بالکل ویسے جیسے نئی نویلی دلہن ہو۔ وہ پتلی پتلی سی لگ رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا تو اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل میری لگ رہی ہو، اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میری منہ دکھائی کا تحفہ، اس کے سامنے ہاتھ کرتے ہوئے بولی تو اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ وہ بالکل بھی امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسے منہ دکھائی کا تحفہ دے گی۔ وہ تو آپ نے لینا ہی ہے، وہ آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا، میرے لاڈ اٹھائیں گے، نخرے اٹھائیں گے، اس وجہ سے اب مجھے اپنا منہ دکھائی کا تحفہ تو آپ سے لینا ہے، تب میں اپنا منہ دکھاؤں گی۔ وہ گھونگھٹ کو اپنے اوپر کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بہت عجیب ہو رہا تھا، پہلے تم نے اپنا منہ دکھایا، اب منہ دکھائی، کب بعد میں تحفہ مانگ رہی؟ چلو ٹھیک ہے، منہ دکھائی کا تحفہ بھی دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے کچھ لیں گے بھی، یہ کہتے ہوئے مسکرا دیا۔
اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، مسکرایا، بریسلٹ پہنایا جو بہت نفیس تھا۔ اس بریسلٹ کو دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ واؤ، یہ کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے نا۔ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ دامل کندھے پہ سر ٹکا دیا، اور دامل کو کہیں سے بھی وہ کل والی لڑکی معلوم نہیں ہو رہی تھی، اور ڈری سہمی سی تھی۔ آج تو بالکل مختلف اور کوئی اور ہی عجوبہ لگ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بہت زیادہ۔ اس کی پیشانی کو چوما، اس کے سینے سے لگ گئی، آپ بہت اچھے ہیں، اور دامل آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح بولے جا رہا تھا، جیسے کوئی محبت کا بھوکا والدین کی طلب کر رہا ہو۔ بالکل ایسے ہی وہ بھی کر رہا تھا، حالانکہ بالکل وہ تحفہ مجھے کون دے گا؟ وہ بمشکل شرم سے لال ہو چکی تھی۔ بالکل بھی نہیں دینے والی۔ اچھا، لے لیتا ہوں۔ اس کے قریب ہوا تو اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس شخص کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اور وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا ساتھ ساتھ سہلائے جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا سہلائے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی دونوں کے درمیان تمام تر پردے ختم ہوتے گئے۔ ہانی کے سمجھانے کے بعد اس پہ بہت زیادہ اثر ہوا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ دامل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے دامل کے چہرے کی طرف دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ دامل واضح ہونے لگا۔ دامل نے اس کی گال کو سہلایا۔ شکریہ دامل۔ دامل نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ۔ اماں نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کے لیے شکریہ؟ یہ میری طرف سے دیکھا۔ کس بات کے لیے؟ عجیب میری جان، مجھے بالکل بھی عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے، مجھے اپنی محبت دینے کے لیے، مجھے اپنے اتنا قریب رکھنے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اس کے لیے شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔